Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. जरा तसव्वुर करें एक इंतहाई मेहनती और ज़हीन तालिबा है, उसका मुल्क की बेहतरीन यानी बिल्कुल सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। अच्छा। और उसके हाई स्कूल के नंबर भी इतने शानदार हैं कि हर तरफ से मुबारकबादें मिल रही हैं। मतलब मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन है और एक ज़बरदस्त करियर उसका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन फिर बिल्कुल अचानक वो वहां जाने से इनकार कर देती है और इसके बजाय अपनी ही मोहल्ले के एक आम से बिल्कुल औसत दर्जे के कॉलेज में दाखिला ले लेती है। अब कोई भी सुने तो पहला ख्याल क्या आएगा? यही कि शायद फीस का कोई मसला होगा या घर वालों ने दूर जाने से मना कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल, या कोई और घरेलू मजबूरी होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि वजह इनमें से कुछ भी नहीं है, बल्कि वजह सिर्फ ये है कि उस टॉप यूनिवर्सिटी तक जाने वाली बस का रास्ता महफूज नहीं है। वाकई ये सुनने में तो किसी ड्रामे का प्लॉट लगता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत संगीन मसला है। बिल्कुल, और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। आज के इस गहरे जायजे का जो हमारा मौजू है ना, वो गिरजा बोरकर की एक निहायत चश्मकुशा और तफसीली रिसर्च है, जिसका उन्वान कुछ यूं है कि ख़वातीन के तालीमी इंतखाब और गलियों में हिरासा किए जाने का तसव्वुराती खतरा। हाँ, और ये जो रिसर्च है ना, ये वाकई बहुत कमाल की है। जी, और आज हमारे पास जो डेटा है ना, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4000 तलबा का सर्वे शामिल है, फिर गूगल मैप्स की रूट ट्रैकिंग भी है, और सबसे बढ़कर ये कि अवाम से इकट्ठा किया गया डेटा, जिसे हम क्राउड सोर्स डेटा कहते हैं, वो भी इसमें है। सही। और इस सारी बहस का मकसद ही ये है कि हम ये खोज लगाएं कि किस तरह सड़क का ये जो खामोश खौफ है ना, वो एक तालबा की आला तालीम, उसकी सारी जिंदगी की आमदनी और यहाँ तक कि पूरे मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। बिल्कुल, और मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मौजू है जो बज़ाहिर हमारे रोज़मर्रा का हिस्सा है, लेकिन हम कभी इसकी इतनी गहराई में जाकर इसके असरात नहीं देखते। हाँ, असल में हम अमूमन तालीम के निज़ाम को और शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दो बिल्कुल अलग खानों में रखकर देखते हैं। मतलब इंसान सोचता है कि अगर कोई तालिब इल्म पढ़ने में अच्छा है तो बस वो पढ़ लेगा। ट्रांसपोर्ट का मसला तो एक सानवी सी चीज़ है। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो तहकीक है, ये इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक ऐसा पुल बनाती है जिसके बाद मेरा मतलब है सड़कों को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। गिरिजा बोरकर ने इस खौफ को सिर्फ एक जज्बाती पहलू नहीं रहने दिया, बल्कि उसे बाकायदा ठोस माशी आदाद-ओ-शुमार में बदल दिया है। और ये बहुत हैरानकुन है, लेकिन बात सुनकर मेरे जहन में फौरन ये सवाल आया था कि इस रिसर्च के लिए दिल्ली का ही इंतखाब क्यों किया गया? मतलब दुनिया के किसी भी बड़े शहर में ये मसला तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन दिल्ली का इंतखाब किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी एक चार दीवारी में बंद कैंपस का नाम नहीं है, जहां सब कुछ एक ही जगह हो। अच्छा, तो ये फैली हुई है? बिल्कुल। इसके 58 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं जो पूरे शहर में शुमाल से लेकर जनूब तक बिखरे हुए हैं। मतलब ये कि दिल्ली शहर बजाते खुद एक बहुत बड़ा कैंपस है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और दूसरी अहम बात यहाँ का दाखिला निज़ाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला खालिसतन मेरिट और हाई स्कूल के नंबरों पर होता है। हर कॉलेज अपनी एक हद मुकर्रर करता है, जिसे वो कट ऑफ कहते हैं। हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। जी, तो अगर किसी भी तालिब इल्म के नंबर इस कट ऑफ के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो उसे दाखिला मिलने की 100% गारंटी होती है। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शफाफ निज़ाम। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लड़के और एक लड़की के नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उन दोनों के पास कागज पर बिल्कुल यकसा मौके मौजूद हैं? बिल्कुल। यानी वो दोनों शहर के सबसे बेहतरीन कॉलेज में जा सकते हैं? 100% ऐसा ही है। कागज पर इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहीं से वो तीसरा उनसर आता है जिसने इस रिसर्च की बुनियाद रखी, और वो है रिहाइश और रोजमर्रा के सफर का मसला। अच्छा, वो कैसे? देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तलबा की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वहाँ हॉस्टल्स की शिद्दत तरीन कमी है। आदात-ओ-शुमार बताते हैं कि तकरीबन 99% मकामी तलबा रोज़ाना अपने घरों से सफ़र करके कॉलेज आते हैं। 99%? ये तो बहुत बड़ी तादाद है।
ہاں، اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر کے آتے ہیں۔ اب دلی جیسے میگا شہر میں اس سفر کا مطلب ہے روزانہ بسوں، میٹرو اور آٹو رکشوں کے ہجوم سے گزرنا، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی تلخ حقیقت جڑی ہے۔ دلی میں 16 سے 49 سال کی عمر کی 95% خواتین نے مختلف سرویز میں یہ بتایا ہے کہ وہ عوامی مقامات پر خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ 95%؟ یہ تو تقریباً ہر وہ خاتون ہے جو گھر سے باہر قدم نکال رہی ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب داخلے کا وقت آتا ہے تو ان 95% خواتین کے ذہن میں صرف یہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے نمبر کتنے ہیں اور کون سا کالج بہتر ہے، بلکہ ان کے ذہن میں ایک اور کیلکولیٹر چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیسا ہے۔ جی، یہی تو اصل مدعا ہے۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ ہم خوف کو ایک سائنسی تحقیق میں کیسے ناپ سکتے ہیں؟ مطلب خوف تو ایک احساس ہے۔ میری نظر میں ایک سنسان گلی خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن کسی اور کو شاید وہاں ڈر نہ لگے۔ تو ایک محقق اتنے بڑے شہر میں اس غیر محسوس چیز کو اعداد و شمار میں کیسے بدل سکتا ہے؟ یہی تو اس ریسرچ کا سب سے شاندار اور ٹیکنیکل حصہ ہے۔ محقق نے یہ نہیں کیا کہ صرف لوگوں سے ان کے احساسات پوچھ لیوں، انہوں نے باقاعدہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ سب سے پہلے انہوں نے ان 4000 طلبہ کے گھروں کے پتے لیے اور کالجوں کی لوکیشن لی۔ پھر گوگل میپس کے ذریعے دیکھا کہ ایک گھر سے کالج تک جانے کے لیے کتنے متبادل راستے موجود ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد ان راستوں کی حفاظت کو ناپنے کے لیے 2 موبائل ایپس کا ڈیٹا استعمال کیا۔ پہلی ایپ کا نام ہے سیفٹی پن۔ اب یہ ایپ کام کیسے کرتی ہے؟ اس میں لوگ شہر کی سڑکوں کو مختلف پیمانوں پر ریٹ کرتے ہیں۔ ریٹ کرتے ہیں؟ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ جگہ کیسی ہے؟ ہاں، مثلاً اس سڑک پر روشنی کیسی ہے، کیا وہاں دکانیں کھلی ہیں، کیا وہاں آس پاس لوگ پیدل چل رہے ہیں جسے ہم آئیز آن دی اسٹریٹ کہتے ہیں، یا سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں۔ اوہ، تو یہ ایپ علاقے کے طبعی حالات کا مطلب ایک طرح سے ایکس رے کر رہی ہے کہ رات 8 بجے وہ گلی دکھتی کیسی ہے؟ بالکل۔ اور دوسری ایپ جس کا ڈیٹا استعمال کیا گیا اس کا نام سیف سٹی ہے۔ یہ ایپ براہ راست ہراسانی کے واقعات کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اس میں خواتین خود رپورٹ کرتی ہیں کہ انہیں کس علاقے میں، کس وقت اور کس سواری میں ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب ان دونوں کو ملایا گیا ہوگا تو کیا بنا؟ جب محقق نے گوگل میپس کے روٹس کو ان دونوں ایپس کے لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کے ساتھ ملایا تو شہر کا ایک ایسا نقشہ ابھر کر سامنے آیا جو عام نقشوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نقشے پر فاصلے کلومیٹر میں نہیں تھے بلکہ خطرے کے درجات میں بٹے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ سفر کا کون سا ذریعہ کتنا خطرناک ہے۔ کیا اس ڈیٹا نے یہ بھی واضح کیا کہ بس کا سفر کتنا غیر محفوظ ہے یا میٹرو کا کیا حال ہے؟ جی ہاں، اور یہیں پر وہ باریکیاں سامنے آتی ہیں جو عام طور پر پالیسی ساز نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ڈیٹا کے مطابق بسوں میں سفر کرنا طالبات کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ تجربہ ہے۔ ہراسانی کے قریباً 40% واقعات بسوں میں یا بس اسٹاپس پر پیش آتے ہیں۔ 40%؟ ہاں، اور اس کی وجہ بسوں میں حد سے زیادہ ہجوم، دھکم پیل اور اندھیرے میں اکیلے بس اسٹاپ پر انتظار کرنا ہے۔ اس کے بالکل برعکس میٹرو کو سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے، میٹرو میں تو روشنی بھی ہوتی ہے اور کیمرے بھی ہوتے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر میٹرو میں خواتین کا ایک مخصوص ڈبہ ہوتا ہے جس سے حفاظت کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب اس مقام پر آتے ہیں جہاں بات سب سے زیادہ چبھتی ہے۔ ٹھیک ہے، راستے خطرناک ہیں اور ہم نے انہیں ناپ بھی لیا، لیکن ان راستوں کی وجہ سے ایک لڑکی کا تعلیمی کیریئر کیسے برباد ہو رہا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ مطلب وہ کیا قیمت ہے جو وہ اپنی جیب، اپنے وقت اور اپنے مستقبل سے ادا کر رہی ہے؟ جب محقق نے لڑکوں اور لڑکیوں کے کالج چننے کے فیصلوں کا موازنہ کیا تو نتائج کیا نکلے؟ وہ نتائج اس قدر حیران کن ہیں کہ وہ تعلیمی مساوات کے ہر دعوے پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ جب لڑکوں اور لڑکیوں کے پاس ایک جیسے نمبر ہوتے ہیں تو لڑکے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ اس کالج کا انتخاب کرتے ہیں جو کوالٹی میں سب سے اوپر ہو، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ بالکل، چاہے وہ گھر سے کتنا ہی دور ہو یا راستہ کیسا بھی ہو، لیکن لڑکیاں ایسا نہیں کرتی۔
ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ خواتین ایک ایسے راستے کے لیے جو صرف ایک سٹینڈرڈ ڈیویشن زیادہ محفوظ ہو، ٹاپ 20% کوالٹی کے بہترین کالج کو چھوڑ کر شہر کے نچلے 50% کوالٹی والے کالج میں جانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ایک سیکنڈ، مجھے آپ کو یہاں روکنا پڑے گا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ذرا اس سٹینڈرڈ ڈیویشن کو عام الفاظ میں سمجھائیں۔ مطلب ایک عام طالبہ جو سڑک پر چل رہی ہے، اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ ڈیویشن سیفٹی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بالکل ہی خطرناک علاقے سے نکل کر کسی وی آئی پی زون میں آ گئی ہے؟ نہیں، یہ کوئی اتنی ڈرامائی تبدیلی نہیں ہے۔ شماریات کی زبان سے ہٹ کر زمین پر ایک سٹینڈرڈ ڈیویشن سیفٹی کا مطلب محض اتنا ہے کہ اس مخصوص علاقے میں سالانہ رپورٹ ہونے والے سنگین جرائم جیسے کہ جنسی حملوں کی شرح میں تقریباً 3.1% کی کمی ہو۔ صرف 3.1%؟ ہاں، یعنی ایک سنسان اندھیرے والے بس سٹاپ کے بجائے ایک ایسے بس سٹاپ کا انتخاب جہاں روشنی ہو اور 2-4 دکانیں کھلی ہوں، بس۔ اور صرف اس چھوٹی سی بہتری کے لیے وہ اتنا بڑا سمجھوتا کر لیتی ہیں؟ جی، صرف اس قدرے بہتر احساس تحفظ کے لیے وہ اپنے سالوں کی محنت سے حاصل کیے گئے بہترین نمبروں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر ایک ایسے کالج میں چلی جاتی ہیں جو معیار میں کہیں نیچے ہے۔ یہ تو واقعی بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اور اگر ہم اسی سطح کے تحفظ کے لیے مردوں کی بات کریں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ مرد اتنی ہی محفوظ راستے کے لیے صرف ٹاپ 20% سے ٹاپ 25% کوالٹی کے کالج تک آتے ہیں، یعنی وہ اپنے تعلیمی معیار پر بمشکل 5% کا سمجھوتا کرتے ہیں، جبکہ خواتین 30% سے بھی زیادہ نیچے چلی جاتی ہیں۔ بالکل۔ ان کے لیے یعنی مردوں کے لیے تعلیمی ادارے کا معیار سب سے اہم رہتا ہے، جبکہ خواتین کے لیے سڑک کی حفاظت ان کی قابلیت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں بات صرف کالج کے معیار پر سمجھوتے تک ہی نہیں رکتی ہوگی، سفر کے اخراجات میں بھی یقیناً کوئی فرق آتا ہوگا۔ مطلب جب وہ محفوظ سفر کا انتخاب کرتی ہیں تو کیا اس کی کوئی مالی قیمت بھی ہے؟ یہ اس ریسرچ کا سب سے تلخ اور ٹھوس معاشی پہلو ہے، جسے حفاظت کا پوشیدہ ٹیکس یا ہڈن ٹیکس آف سیفٹی کہا گیا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دلی یونیورسٹی کی طالبات ایک محفوظ راستے کے لیے مثلاً بس کے بجائے آٹو رکشہ لینے یا زیادہ لمبا لیکن محفوظ میٹرو روٹ استعمال کرنے کے لیے سالانہ 18,800 بھارتی روپے اضافی خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ 18,800 روپے ایک طالب علم کے لیے؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے دلی یونیورسٹی کے زیادہ تر کالجوں کی سالانہ فیس شاید 10 سے 12,000 روپے کا درمیان ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یعنی وہ اپنی تعلیم کی اصل فیس سے بھی دگنی رقم صرف اس لیے ادا کر رہی ہیں تاکہ انہیں راستے میں ہراساں نہ کیا جائے۔ اور لڑکوں کے لیے یہ قیمت کیا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک مرد طالب علم ایک محفوظ راستے کے لیے سالانہ صرف 1,200 روپے اضافی دینے کو تیار ہے۔ 1,200 کے مقابلے میں 18,800 روپے؟ جی، یہ فرق ثابت کرتا ہے کہ مردوں اور خواتین کے لیے ایک ہی شہر کا جغرافیہ کس قدر مختلف ہے۔ مردوں کے لیے شہر کا فاصلہ صرف کلومیٹروں میں ناپا جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے وہی شہر خطرے کے پیمانے پر ناپا جاتا ہے۔ واقعی۔ اور میں یہاں وقت کی قیمت کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ اسی ریسرچ میں یہ بھی لکھا ہے کہ خواتین ایک قدر محفوظ راستے کے لیے روزانہ 40 منٹ زیادہ سفر کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں، روزانہ کے 40 منٹ۔ 40 منٹ ایک طرف کا مطلب ہے دن کے 80 منٹ، ہفتے کے کئی گھنٹے۔ وہ وقت جو وہ لائبریری میں گزار سکتی تھیں یا کسی اسائنمنٹ پر لگا سکتی تھیں یا محض آرام کر سکتی تھیں، جبکہ لڑکے بمشکل 4 منٹ کا اضافی سفر کرتے ہیں۔ بالکل، وقت کا یہ نقصان بھی اسی ہڈن ٹیکس کا حصہ ہے۔ لیکن اب میں ایک اور پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں جو اس بحث کو مزید گہرا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 3 سال کے لیے کم درجے کا کالج چن لیا، پیسے بھی زیادہ دے دیے، لیکن جب ہم خواتین کی معاشی ترقی اور ان کی جاب مارکیٹ میں کم شمولیت کی بات کرتے ہیں تو عموماً سارا ملبہ شادیوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ مطلب ہم سنتے ہیں کہ 85% شادیاں ارینجڈ ہوتی ہیں، گھر والوں کا دباؤ ہوتا ہے، اس لیے لڑکیاں کیریئر نہیں بناتی۔ تو کیا ہم اس سڑک کی حفاظت والے مسئلے کو خامخواہ اتنا بڑا تو نہیں بنا رہے؟
دیکھیں یہ ایک بہت اہم اور عام تصور ہے، لیکن ریسرچ کا ڈیٹا اس تصور کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ خاندانی دباؤ اور شادیاں یقیناً ایک حقیقت ہیں، لیکن ذرا ٹائم لائن پر غور کریں۔ یہ جو تعلیم پر سمجھوتا ہو رہا ہے، یہ 18 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، یعنی شادی کے دباؤ سے کافی پہلے۔ صحیح بات ہے۔ اور کالج کا انتخاب کوئی ایسی چیز نہیں جو 3 سال بعد ختم ہو جائے۔ ایک اچھے کالج کا مطلب صرف اچھی کتابیں نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے با اثر ہم جماعت، بہترین اساتذہ کا نیٹ ورک، انٹرویوز کے لیے آنے والی بڑی کمپنیاں، اور سب سے بڑھ کر وہ اعتماد جو ایک ٹاپ یونیورسٹی دیتی ہے۔ بالکل، نیٹ ورکنگ تو سب سے اہم ہے۔ تو جب لڑکیاں صرف راستے کی حفاظت کی وجہ سے نچلے درجے کے کالجز میں جاتی ہیں، تو ریسرچ کے تخمینے کے مطابق ان کی متوقع لائف ٹائم آمدنی، یعنی وہ جو اپنی پوری زندگی میں پیسہ کمائیں گی، اس میں 20% تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اوہ، یعنی وہ کیریئر کی دوڑ شروع ہونے سے پہلے ہی 20% پیچھے دھکیل دی گئی ہیں۔ یہ تو سراسر ٹیلنٹ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور معاشیات کی زبان میں اسے ٹیلنٹ کا ضیاع کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اس ایک لڑکی کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری ملکی معیشت کا نقصان ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک لڑکی جس میں مستقبل کی بہترین سائنسدان بننے کی صلاحیت تھی، لیکن وہ محض اس لیے کسی عام سے دفتر میں کلرک بن کر رہ گئی کیونکہ اس کے گھر سے ایک بہترین لیبارٹری تک جانے والا راستہ تاریک تھا۔ جب آپ ذہین ترین دماغوں کو ان کی صلاحیت کے بجائے ان کی سفری مجبوریوں کی بنا پر تقسیم کرتے ہیں تو ملک کی مجموعی پیداواری صلاحیت براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ یہ بات تو صاف ظاہر کرتی ہے کہ ہم جس مسئلے کو محض لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ایک بہت بڑا معاشی بحران ہے۔ 100%۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ جب محقق نے اتنی گہرائی میں جا کر مسئلہ ڈھونڈ نکالا ہے تو یقیناً ماڈلنگ کے ذریعے کچھ حل بھی تجویز کیے ہوں گے۔ اگر ہم حکومتوں کی بات کریں تو ان کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ سستی کر دیتے ہیں یا بسوں کا کرایہ فری کر دیتے ہیں؟ جی، یہی ہوتا ہے۔ تو کیا ٹرانسپورٹ پر سبسڈی دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ لڑکیاں واپس ٹاپ کالجز میں جانا شروع کر دیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ ریسرچ میں باقاعدہ ریاضیاتی ماڈلز کے ذریعے مختلف پالیسیوں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ محفوظ سواریوں پر سبسڈی دینے یا کرایہ کم کرنے کا جو اثر ہے نا، وہ بہترین ممکنہ حل کے مقابلے میں صرف آدھا ہوتا ہے۔ صرف آدھا؟ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اگر انہیں سفر سستا پڑ رہا ہے تو انہیں تو وہ راستہ اختیار کر لینا چاہیے نا۔ کیونکہ مسئلہ صرف بس کے اندر کا نہیں ہے۔ فرض کریں کہ حکومت نے بس کا کرایہ مفت کر دیا، لیکن اس بس سٹاپ تک جانے کے لیے اس لڑکی کو جس 10 منٹ کے سنسان اور تاریک راستے سے پیدل گزرنا ہے، وہ تو ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ اوہ، وہ اندھیرا اور وہ سنسان گلی۔ بالکل، وہ ہراسانی کا خطرہ اس سبسڈی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اسی لیے ریسرچ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا اور بہترین حل، جسے فرسٹ بیسٹ پالیسی کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورے شہر اور تمام سڑکوں کو انفراسٹرکچر کے لحاظ سے مکمل طور پر محفوظ بنا دیا جائے۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر شہر کا انفراسٹرکچر واقعی محفوظ ہو جائے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا وہ جو 30% کا فرق تھا تعلیمی معیار میں، وہ ختم ہو جائے گا؟ جی، ماڈل کے مطابق اگر ایسا ہو جائے تو خواتین اور مردوں کے کالج رینک کا فرق تیزی سے کم ہو جائے گا، اور خواتین کے سفری اخراجات میں 20% تک کمی آئے گی۔ وہ اپنے میرٹ کے مطابق بہترین اداروں میں پہنچ سکیں گی۔ لیکن اگر حقیقت پسندانہ طور پر سوچا جائے تو 1 کروڑوں کی آبادی والے شہر کا پورا انفراسٹرکچر، گلیاں اور رویے ایک رات میں تو تبدیل نہیں ہو سکتے۔ بالکل بھی نہیں۔ اس میں تو کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ تو کیا اس کے علاوہ کوئی ایسا حل ماڈل کیا گیا ہے جو تیزی سے کام کر سکے؟ جی ہاں، اور یہ اس ریسرچ کا شاید سب سے زیادہ امید افزا پہلو ہے۔ اسے ہم خواتین کو بااختیار بنانا یا امپاورمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ محقق کے ماڈل میں یہ جانچنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہم فوراً سڑک کی حالت نہیں بدل سکتے تو کیا ہم اس سڑک پر چلنے والی خاتون کی حالت بدل سکتے ہیں؟ اچھا، وہ کس طرح؟ ماڈل کے نتائج کے مطابق اگر خواتین کے اندر اتنا اعتماد اور طاقت پیدا کر دی جائے، مثلاً مارشل آرٹس یا سیلف ڈیفنس کی باقاعدہ ٹریننگ کے ذریعے، کہ وہ ہراسانی سے ڈرنے یا اپنا روٹ بدلنے کے بجائے
اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو اس کے نتائج حیران کن طور پر بالکل ویسے ہی نکلتے ہیں جیسے پورے شہر کو محفوظ بنانے سے نکلتے ہیں۔ ذرا ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سیلف ڈیفنس کی کلاس ایک پورے شہر کے انفراسٹرکچر کی تبدیلی کے برابر معاشی نتائج کیسے دے سکتی ہے؟ وہ سنسان گلی تو ابھی بھی وہی ہے نا؟ بالکل، گلی وہی ہے، لیکن اس گلی کو دیکھنے کا نفسیاتی زاویہ بدل چکا ہے۔ محقق کا ماڈل یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ ہراسانی کا وجود نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اجتناب کی رکاوٹ ہے۔ جب ایک لڑکی ہراسانی کے خوف سے وہ گلی چھوڑ کر لمبا راستہ لیتی ہے تو وہ معاشی نقصان اٹھاتی ہے، لیکن جب وہ سیلف ڈیفنس کی تربیت حاصل کر لیتی ہے تو اس کے اندر کی کمزوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جانتی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ جی، وہ جانتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی فقرہ کسا یا قریب آنے کی کوشش کی تو وہ اسے سنبھال سکتی ہے۔ یہ اعتماد اس کے لیے اس چھوٹی اور تاریک گلی کو دوبارہ قابل استعمال بنا دیتا ہے۔ وہ راستہ نہیں بدلتی، وہ کالج کے معیار پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ یعنی بغیر ایک بھی نئی اسٹریٹ لائٹ لگائے آپ نے محض اعتماد بحال کر کے اس خاتون کے لیے شہر کا نقشہ وسیع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پالیسی سازوں کو اب صرف کیمرے لگانے اور سڑکیں چوڑی کرنے سے آگے سوچنا ہوگا۔ اگر ہم بچیوں کی تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو اس تعلیم کے ساتھ ان کی جسمانی اور ذہنی مضبوطی پر بھی سرمایہ کاری کرنی ہوگی، ورنہ وہ ڈگریاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ 100% درست بات ہے۔ آج کی اس شاندار گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس گہرے جائزے نے اربن پلاننگ اور شہر کے ڈھانچے کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل دیا ہے۔ یقیناً، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی شہر کی ترقی کا اندازہ اس کی اونچی عمارتوں یا تیز رفتار میٹرو سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس بات سے لگایا جانا چاہیے کہ اس شہر کی ایک اوسط درجے کی شہری خاتون رات کے 8 بجے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے کیسا محسوس کرتی ہے۔ بالکل۔ اگر وہ ڈر رہی ہے تو وہ شہر معاشی طور پر بھی اپنا نقصان کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آج کی اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے محض سڑک کی ظاہری ساخت، روشنی کا نہ ہونا اور ایک بس کے سفر کا ڈر کسی انسان کی اعلیٰ تعلیم اور زندگی کی کل کمائی کا تعین کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد موجود اور کون سا ایسا بنیادی بظاہر عام سے انفراسٹرکچر ہے جو روزمرہ کی بنیاد پر ہمارے کیریئر، ہمارے اہم فیصلوں اور ہمارے خوابوں کو خاموشی سے کنٹرول کر رہا ہے اور ہمیں اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں یا ہمارے شہر کی سڑکیں ہمارے لیے فیصلہ کر رہی ہیں؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.